वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर के मुहर्रम से मुताल्लिक स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं इफ्तिखार शिराज़ी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे नाज़रीन वाक़या करबला का। 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को पेश आना वाला ये वाक़या अपने हवाले से बड़ा एक मुनफरिद वाक़या है। इस वाक़े ने बिला रंग व तफरीक, रंग व नस्ल और मज़हब पूरे आलम को जहाँ मुतासिर किया, वहाँ पे इस वाक़े की जो असर अंगेज़ी है नाज़रीन कई सौ साल गुजरने के बावजूद भी आज भी अपनी पूरी आबोताब के साथ कायम है। और नाज़रीन, हर ज़बान के अदब ने करबला के मौजू से फ़िक्री रोशनी हासिल की है। करबला महज एक हदीस गम ही नहीं बल्कि असरार हयात व कायनात की मार्फत से भरपूर एक बेमिसाल अखलाकी व तरबियती मखज़न भी है। यूँ तो उर्दू अदब की तमाम तख्लीकी असनाफ़ करबला के इदराक से लबरेज नज़र आती हैं, लेकिन उर्दू शायरी की तारीख़ इस मौजू के बग़ैर अपनी शनाख्त ही मुकम्मल नहीं कर पाती। उर्दू शेर व अदब करबला से सिर्फ मुतासिर ही नहीं नाज़रीन, मुतासिर ही नहीं बल्कि मज़मून करबला ने उर्दू शायरी को कई ग्रां कदर असनाफ़ से भी आरास्ता किया है। तारीख़ अदब के जायज़े से ये बात साफ़ नज़र आती है कि सलाम, मरसिया, नोहा और मनकबत जैसी असनाफ़ की तजसीम व तख्लीक करबला के बग़ैर गोया के नामुमकिन थी। नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ पाकिस्तान में अदब से मुताल्लिक़ एक बड़ी मोतबर शख्सियत, बड़ा नाम इफ्तिखार आरिफ साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। और गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और पहला मेरा सवाल ही यही है कि जो दर्स करबला, गोया कि अगर हम करबला की बात करें तो करबला से जो दर्स है वो मिलता क्या है सर इंसान को? जो सबसे बड़ी बात यह है कि हक़ के लिए कितनी कुर्बानी दी जा सकती है, उसका मयार क्या हो, ये आपको करबला से मिलता है कि जब जुल्म बढ़ जाए तो फिर हक़ की ताकतों को चाहिए कि वो आखिरी हद तक जुल्म का मुकाबला करें और उसको चैलेंज करें और उसके मुकाबले में इसार कुर्बानी की मिसालें पेश करें, अपनी जान के नजराने पेश करें, अपने अहबाब के, अपने अहल खाना के, अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को शहीद होता हुआ देखें, इसलिए कि हक़ की सरबलंदी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया जाए। कहा जाता है ये मुहावरे के तौर पर, मगर वाक़या करबला इसकी ज़िंदा मिसाल और रोशन मिसाल है। और यही सबब है कि इतनी सदियाँ गुज़र गईं मगर करबला का वाक़या आज भी ऐसा लगता है कि जैसे कल की बात है। जुल्म जब जब सर उठाता है हमें करबला वाले याद आते हैं और याद आता है कि किस तरीक़े से हक़ की बक़ा के लिए और खैर की सरफराजी और सरबलंदी के लिए अमीर काफ़िला हिजाज़ हुसैन इब्न अली ने सरबलंदी का क़याम किया और ऐसा क़याम किया जो रहती दुनिया तक यादगार रहेगा। और सर आप ही का एक शेर कि हुसैन तुम नहीं रहे, तुम्हारा घर नहीं रहा, मगर तुम्हारे बाद ज़ालिमों का डर नहीं रहा। तो हम कह सकते हैं कि उसके बाद दुनिया में आने वाले जितने भी इनकलाब हैं, उन इनकलाब के जो लाने वाले थे उन्होंने इंस्पिरेशन वाक़या करबला से हासिल की। गोया कि अगर आप जुल्म के ख़िलाफ़, ज़्यादती के ख़िलाफ़, जबर के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं तो करबला से बेहतरीन इस्तारा मौजूद नहीं है। इससे पहले शायद ये मौजूद नहीं था और लगता ये है कि इसी ने इंस्पायर किया है उसके बाद आने वाले दुनिया में जितने भी इनकलाबात हैं। देखिए शियाई साहब, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि तारीख़ में जब भी कुर्बानी की और खैर के लिए सरफराजी की और अज़्म की और अज़ीमत की तारीख़ पर नज़र डालेंगे तो आपको नज़र आएगा कि सबसे बुलंद जगह पर हुसैन इब्न अली फ़ायज़ नज़र आते हैं। आज जब भी हुसैन के बाद आप देखिए 61 हिजरी में ये वाक़या हुआ और उसके बाद ही मदीने वालों ने और उसके बाद कूफे वालों ने और उसके बाद हिजाज वालों ने जुल्म के ख़िलाफ़
چاہے اس کی انہیں خمیازہ اس کا بھگتنا پڑا اور اس کا نتیجہ بھگتنا پڑا، مگر آپ دیکھیے عین الوردہ کا معرکہ ہے، پھر مدینہ کا معرکہ ہے، کتنے صحابہ یزید کی فوجوں نے مدینہ پہ فوج کشی کی اور یعنی ایسی بے ادبی اور بے حرمتی کی کہ میں زبان سے اس کا ذکر کرتے ہوئے جھجکتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد یہی فوجیں جو تھیں حجاج ابن یوسف کی سربراہی میں جو شامی لشکر تھا، اس نے عبداللہ ابن زبیر کو مکہ معظمہ میں بیت الحرم کے اندر حدود میں، یعنی جس کی حفاظت کے لیے اس کی حرمت کی بقا کے لیے امام حسین نے وہاں سے قصد کیا تھا، اس کو چھوڑا تھا مکہ سے اور مدینے سے نکل آئے تھے تاکہ اس کی حرمت برقرار رہے، مگر یزید کی فوجوں نے، شام کے لشکر نے وہاں بھی الغار کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب کہیں سرکشی ہوتی ہے اور باطل کی قوتیں نبرد آزما ہوتی ہیں تو لوگ واقعہ کربلا سے قوت کشید کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو بر صغیر میں آپ یہ دیکھیے کہ نوآبادیاتی نظام کے خلاف 1857 کی جنگ ہوئی اور اس میں ہندوستان اور یعنی اس زمانے کے بر صغیر میں مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا اور پے در پے سلطنتیں ان کی جاتی رہیں، مگر یہ جو پورا مرثیہ ہے، اردو مرثیہ، اس کو آپ دیکھیں تو وہ ایک طرح سے آپ کو نوحہ نظر آتا ہے اپنے زوال کا اور اپنے قدروں کے رخصت ہونے کا۔ بالکل اسی طریقے سے طلوع اسلام کی منزلوں میں جہاں اس طرف انیس نے اور دبیر نے مرثیے میں خیمہ حسینی میں پناہ لی، بالکل اسی طریقے سے علامہ اقبال نے کربلا کو حریت کے لیے ایک نشان بنایا اور واضح طور پر کہا کہ اہل حق حریت آموز از حسین، کہ جو حق کے راستے پہ جاننے والے ہیں انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے حریت کا درس لیا۔ اور پھر آپ دیکھیے جو ان کی مشہور مثنوی ہے، اس کے علاوہ جہاں جہاں انہوں نے یہی سوال میں کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ بنیادی طور پہ واقعہ کربلا سے پورے عالم کو روشناس کرانے کا سلسلہ تو دربار یزید میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے سے شروع ہو گیا تھا، لیکن بخصوص اگر ہم بر صغیر کی بات کریں تو علماء کرام کے ساتھ شعراء کا کتنا کردار ہے عام لوگوں تک اس واقعے کی حقائق اور پھر اس کی جو اصل تعلیمات اس سے آگاہ کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیے ظاہر ہے کہ یہ واقعہ حجاز میں ہوا تھا، یعنی عراق میں ہوا تھا، اور تو عربی زبان میں جو پہلا مرثیہ لکھا گیا وہ جو دستیاب ہے اور کتابوں میں نقل کیا جاتا ہے وہ عبید اللہ ابن حرر کا مرثیہ تھا، اور انہوں نے پہلے امام حسین اسلام کے لشکر میں شمولیت سے علیحدگی اختیار کی اور کوفے کی طرف گئے، مگر راستے سے پلٹ آئے، مگر جب وہ پلٹے تو اس وقت تک واقعہ ہو چکا تھا، چنانچہ وہ قبر اقدس پہ آئے اور وہاں آ کر انہوں نے گریہ کیا اور مرثیے کہے۔ اس کے بعد عربی میں مرثیے کی ایک روایت ہے رسائی ادب کی، قصیدے کے طور پر فرزدق اور کمیت اسدی اور اسماعیل حمیری اور بڑے شاعروں میں دیبل خزائی، انہوں نے تو امام رضا کے سامنے اور دوسروں نے امام جعفر صادق کے سامنے، امام محمد باقر کے سامنے، اور فرزدق نے امام زین العابدین کے حضور تو ذکر کربلا ہوتا رہا۔ پھر جب مسلمان ادھر آئے ایران میں یہ خبر عام ہوئی اور وہاں فارسی کے تمام شعراء نے سمجھیے رودکی سے لے کے اور ہمارے زمانے میں حسین حسینی تک اور قیصر امین پور جو ہمارے انقلاب اسلامی ایران کے شاعر کہلاتے ہیں،
سلمان ہراتی، جو 3 نوجوان شاعر تھے، ان لوگوں نے اور اس سے پہلے شہریار تبریزی بڑے شاعر، پھر جو سب سے بڑے ان کے مرثیہ گو شاعر ہیں وہ محتشم کاشانی ہیں، اور بازی چے شورش است کے در خلق عالم است، بازی چے شورش ازاؤ چے ماتم است، بہت ہی دوازے بند بہت مشہور ہیں ان کے، محسن کاشانی، اس کے بعد مقبل اور عرفی شیرازی، سبھی نے ایران میں، جہاں تک ہمارے ہاں بر صغیر کا تعلق ہے، بر صغیر کی طرف اگر مجھے اجازت دیں ایک چھوٹے سے بریک کی افتخار صاحب، تو اس کے بعد آئیں گے، اور بر صغیر میں پھر بر صغیر میں اگر ہم بات کریں کون سے شعراء ہیں کہ جنہوں نے اس سارے مرثیہ یا پھر دیگر جو اصناف ہیں ان میں بڑے زبردست انداز میں واقع کربلا کو بیان کیا۔ ایک چھوٹی سی بریک ناظرین، بریک سے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ افتخار صاحب، ہم بر صغیر کی بات کر رہے تھے، اور بر صغیر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مرثیہ کے حوالے سے میر انیس گویا کہ لگتا ہے کہ ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، تو واقعی ان کا کلام اس قدر اثر انگیز تھا، یا آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے مرثیہ میں شاید جیڑ لی تو اسی لیے ان کا نام سب سے پہلے آتا ہے زبان پہ، یا اس کے علاوہ بھی کون سے وہ شعراء تھے کہ جنہوں نے مختص اصناف میں واقع کربلا کو بڑے زبردست انداز میں بیان کیا؟ جی، انیس سے پیشتر اردو ادب اپنے آغاز میں دکن میں جب اس کا آغاز ہوا تو جو پہلا شاعر ہے صاحب دیوان محمد قلی قطب شاہ، اس وقت سے مرثیہ یا آپ یہ کہیے واقع کربلا مختلف حیاتوں میں، مسدس میں اور مثنوی کے طور پر اور غزل کے سلام کے طور پر اور مخمس کے طور پر لکھا جا رہا تھا۔ میر کے ساتھیوں میں میر سوز بہت بڑے مرثیہ گو لکھنے والے پیدا ہوئے اس کے بعد، جن کا نام بہت اہمیت کا حامل ہے، جنہوں نے مرثیے کی حیت کے عناصر ترکیبی کا تعین کیا۔ ضمیر اور خلیق یہ 2 بزرگ تھے جنہوں نے مرثیے کو نیا رنگ اور یہ جو موجودہ صورت احوال ہے اس کا آغاز کیا، اور اس کے بعد ان کے جو دونوں شاگرد تھے، یعنی خلیق کے اور ضمیر کے، تو میر انیس سمجھیے اردو ادب کا جو عہد زرنی مرثیے کا کہلاتا ہے، میر انیس اور مرزا دبیر یہ 2 بزرگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے اپنے طور پر مرثیے کو جس جگہ پہنچایا، وہ پہلے کہا جاتا تھا کہ جیسے بگڑا شاعر جو ہے وہ مرثیہ گو ہوتا ہے، اس مقولے کو بالکل یعنی تردید تو کیا اس کو اس کے گویا پر سے اڑا دیے، اور جی اور ایسا مرثیہ کہا۔ اور میر انیس اور مرزا دبیر کے جو مرثیے ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیے کہ ان کا چہرہ اور اس کی سراپا اور رزم اور ان کا الوداع اور دعائیہ، معلوم ہوتا ہے کہ جو پوری کربلا جو تھی وہ اودھ میں انہوں نے اور بر صغیر کی تہذیب میں انہوں نے دکھا دی۔ اس میں ایسا لگتا تھا کہ جیسے بر صغیر کے زوال کا نوحہ کربلا کے راستے انہوں نے لکھا، اور جو انہدام ہوا تھا مسلم سلطنتوں کا، اس کا مرثیہ انہوں نے ایک چھوٹے سے غم کو ایک بڑے غم میں منتقل کر دیا۔ یہ کارنامہ تھا ان مرثیہ گو شعراء کا۔ چنانچہ انیس کے بعد سلیس اور انس اور مونس اور ادھر اب مرزا اوج، بڑی لمبی فہرست ہے۔ بیچ میں اقبال نے مرثیے کو بالکل ایک اور رسا کو قوت کشید کرنے کا اور نبردآزما ہونے کا اور عظیمت کا رنگ دیا، اور اس سے حوصلہ کشید کیا، اور باقاعدہ اعلان کیا کہ بامن میا کے مسلک شبیرہ میں ارزوست، تیغ و سنان و خنجر و شمشیرہ میں ارزوست، میرے ساتھ آپ شامل نہ ہوں، میں تو مسلک شبیر پر جانا چاہتا ہوں۔ اسی وجہ سے انہوں نے جب ٹیپو سلطان کے مزار پر گئے تب بھی ان کو وارث جذب حسین کہا کہ یہ
آدمی ٹیپو سلطان شہید جو ہیں یہ جان دینے کے انہیں معلوم ہے کہ شکست ہو جائے گی اور انگریزوں کی قوت کا مقابلہ نہیں، مگر جان دینا تو ان کے بس میں تھا، چنانچہ انہوں نے آخر وقت تک انگریزوں کی قوت سے مقابلہ کیا، اور وارث جذب حسین اقبال نے ان کو لکھا، اور لکھا کہ مرگ ہر مرگ بر شکر، مرگ پورے مرتضی چیز دیگر، گرچہ ہر مرگ است بر مومن شکر، مرگ پورے مرتضی چیز دیگر۔ علی کے بیٹے کی موت جو ہے وہ بالکل مختلف ہے، اور پھر جو انہوں نے مثنوی فارسی کی لکھی ہے اس کا کوئی جواب نہ عربی زبان میں کوئی ہے، نہ فارسی زبان میں کوئی ہے، اور نہ اردو زبان اس کا کوئی جواب دے سکتی ہے۔ تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد، نقش اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت۔ اور مثلا لکھا ہے کہ رمز قرآن از حسین آموختیم، رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شولہا اندوختیم۔ میں نے جو بھی روشنی کشید کی ہے وہ حسین سے کشید کی ہے، اور میں نے قرآن کے رموز کو حسین کی شخصیت اور ان کی عظیمت سے سمجھا ہے۔ اور وہ کیا تھا اس کا بیان انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ صرف یہ ہے کہ باطل کے مقابلے میں حق کی سربلندی کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے گریز نہیں کیا، اور حق کا پرچم بلند رکھا۔ نقش اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت۔ ایسی مثنوی جو ہے وہ اول و آخرین میں کسی نے نہیں لکھی۔ یقیناً لیکن جی بات مکمل کیجیے گا۔ جی میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اقبال نے باقاعدہ ایک فلسفے کے طور پر اس کو بیان کیا ہے کہ جیسے موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، جیسے موسیٰ اور فرعون کی قوتیں تھیں، باطل کی قوتیں، حق کی قوتیں، حسین اور یزید یہ دو قوتیں ہمیشہ سے ایک دوسرے سے نبرد آزما رہی ہیں، اور ہر زمانے کے حسین نے حق کی سربلندی کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی ہے۔ تو انہوں نے باقاعدہ ایک فلسفہ شہادت جو ہے اس کا ایک منظم نظریہ پیش کیا، جو شاید ان سے پہلے کسی نے اس طور پر فارسی میں اور عربی میں نہیں پیش کیا گیا تھا۔ اور شیعی صاحب ایک میں گزارش کرنے کی جسارت کروں کہ قیام پاکستان کے بعد دوبارہ مرثیے کا احیاء ہوا، اور بڑے شاعر مرثیے کے بڑے مرثیے پاکستان میں لکھے گئے۔ جوش ملی آبادی کے جو بڑے مرثیے ہیں وہ کم و بیش سمجھیے 9 مرثیے ان کے ہلال نقوی صاحب نے مدون کیے، اس میں سے زیادہ تر مرثیے پاکستان میں آ کر لکھے گئے۔ سید آل رضا، نسیم امروہوی، امید فاضلی، صبا اکبر آبادی، محسن نقوی، سیف زلفی۔ اور ایک بات اور میں آپ سے عرض کروں کہ واقعہ کربلا کے بارے میں یہ ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اس میں لوگوں نے فرقے سے مختلف ہو کر، آپ سمجھیے کہ یہ جو مجلسیں آپ دیکھتے ہیں، اور ابتدائی جو بر صغیر کی مجلسیں تھیں اس کو روضہ خوانی ایران کے اس میں کہتے تھے۔ تو جو میر حسین وائس کاشفی تھے، جو خواجہ کمال الدین، وہ اہل سنت والجماعت سے تعلق ان کا تھا، اور ظاہر اقبال شیعہ و سنی رفت باشید۔ پھر آپ دیکھیے کہ سحر انصاری اور امید فاضلی صاحب اور صبا اکبر آبادی اور رانا اکبر آبادی، یہ تمام لوگ جو ہیں ان کا مسلکی طور پر یہ دوسرے سواد اعظم سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو گویا یہ جو اچھا پھر
ہندوؤں نے مرثیے لکھے ہیں. یقیناً میں اسی طرف آ رہا تھا کہ بالکل میں اسی طرف آ رہا تھا کہ وہ تو لوگوں نے مذہب سے بھی بالا تر ہو کے حسین کے فضائل کو اور ان کی جو قربانی ان کو بیان کیا ہے، وہ مغرب میں ہو یا پھر خود ہندوستان کے اندر کئی ہندو شعراء ہیں کہ جنہوں نے واقعہ کربلا کے اوپر بڑا کمال گویا کہ انہوں نے ادب تخلیق کیا. ابھی آپ دیکھیے ہمارے ہاں آپ جو سلام آخر جب پڑھا جاتا ہے آل رضا صاحب کا، سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، تو اس کے ساتھ ایک اور نوحہ بھی پڑھا جاتا ہے، گھبرائے گی زینب، بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب. یہ جو نوحہ ہے یہ چھنو لال دلگیر کا لکھا ہوا ہے، اور چھنو لال دلگیر مرثیے کے کمال شاعر تھے، اور کئی جلدوں پر کو محیط ان کے مرثیوں کا ذخیرہ ہے. اور سمجھیے بعض سلام بھی انہوں نے ایسے لکھے ہیں کہ کہتی تھیں بانو الہی کیجیو وارث کی خیر، کیوں گری جاتی ہے سر سے آج چادر بار بار. مرزا دبیر نے جب یہ بیت سنی تو فرمایا کہ میں اپنے پورا کلام اپنا اس بیت کی نظر کر سکتا ہوں. تو ایسے بڑے بڑے شاعر اور ان کے ہاں موجود ہیں. صحیح. اور انفیکٹ جب ہم بات کرتے ہیں واقعہ کربلا کی، اس کی ایک بڑا آفاقی اس کا ایک اثر ہے. گویا کہ کوئی بھی مذہب، کوئی بھی رنگ ہو، کوئی بھی ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریجن ہو، اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکا. تو کربلا کے واقعے میں ایسا کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جس نے پوری دنیا کو اپنے اثر میں لیا ہے اور اثر چھوڑا ہے ایک طرح سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کربلا کے واقعے میں مثالیے ہیں. یہ دنیا کی جو بڑی شاعری ہے اس میں رشتوں کے مثالیے ہیں. اب میں دوسری دنیا کی طرف جانے سے گریز کرتا ہوں، مجھے اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، مگر جو ہمارے بر صغیر کی جو مثلا ایپک پوئٹری ہے اس میں رامائن ہے مثلا. اب اس میں اساطیری کردار ہیں، شری رام چندر جی ہیں، بھرت جی ہیں، لکشمن جی ہیں، سیتا جی ہیں، یعنی بھائی ہیں، دوست ہیں وغیرہ. وہ سب جو ہیں کردار تصوراتی تخیلاتی کردار ہیں. اب اگر آپ واقع کربلا میں آئیے تو آپ کو مثالیے ملتے ہیں، رول ماڈل ملتے ہیں. بھائی کیسا ہونا چاہیے، آپ کو عباس نظر آتے ہیں. بہن کیسی ہونی چاہیے، آپ کو زینب اور ام کلثوم نظر آتی ہیں. دوست کیسا ہونا چاہیے، آپ کو حبیب ابن مظاہر نظر آتا ہے. آپ کو گھر کے کام کرنے والے، گھر میں شریک لوگ، آپ کو جان نظر آتے ہیں، آپ کو فضہ نظر آتی ہیں. اور حق کے لیے فرزند کیسے ہونے چاہیے وہ کردار نظر آتے ہیں. آپ کو حر نظر آتا ہے. اور پھر خانوادہ رسالت کا سربراہ نظر آتا ہے، حسین ابن علی نظر آتے ہیں. اور نوجوان کیسے نظر آتے ہیں، پوچھا گیا تو انہوں نے کہ بیٹے کیسا لگتا ہے تمہیں، موت کیسی لگتی ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے شہد سے زیادہ موت عزیز ہے. کسی نے کہا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑیں، اگر ہم حق پر ہیں تو ہم کھڑے رہیں گے اور اپنی جانوں سے گزر جائیں گے حق کے لیے. اسلام کی سربلندی اور استقامت سے بھرپور بچوں کے کردار نظر آتے ہیں. کم سن بچوں کے کردار پر کتنے استقامت سے بھرپور ہیں. جی ہاں، جی ہاں. آپ دیکھیے حضرت قاسم کا کردار ہے اس میں بالکل سامنے کا. جناب علی اکبر ہیں نوجوانوں میں، اور جناب عباس تو ظاہر ہے کہ تمام دنیا جانتی ہے. اور جی تو انفیکٹ ہم دور حاضر کی اگر بات کریں افتخار صاحب، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت بھی جو شعراء ہیں ان کا موضوع کربلا ہے؟ ہم کہیں گے کہ اسی آب و تاب کے ساتھ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. میں آپ سے گزارش کروں کہ پہلے بھی غزل میں جیسے میر صاحب تھے کہ انہوں نے لکھا کہ شیخ پڑھے محراب حرم میں پہروں دگانہ پڑھتے رہیں، ایک سجدہ استے اقتلے کا ہم سے ان سے ہو تو سلام کریں. تو اب میر سے یعنی غزلوں میں
کہ زیر شمشیر ستم میں تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں اٹھایا نہ گیا. یعنی غزلوں میں پہلے بھی لکھا جاتا رہا. اب آج کل ہمارے زمانے میں مصطفیٰ زیدی کو دیکھیے، اور ہمارے ساتھیوں میں، ہمارے سینئر ساتھیوں میں عبید اللہ علیم نے، ہمارے ساتھ لوگوں میں صابر ظفر نے، سلیم کوثر نے، پروین شاکر نے اور محسن نقوی نے بہت، یعنی غزل میں، مرثیے میں تو لکھا ہی ہے مگر غزل میں بھی اس طرح کے میں نے بھی کوشش کی اور اس میں شعر لکھے. تو یہ واقعہ کربلا کا آفاقی پہلو ہے کہ ہم نے اپنے زمانے کی مطابقت دیکھی اس میں، اور ہم نے دیکھا وہی پیاس ہے، وہی دشت ہے، وہی گھرانہ ہے، مشکیزے سے تیر کا رشتہ بہت پرانا ہے، صبح سویرے رن پڑنا ہے اور گھمسان کا رن راتوں رات چلا جائے جس کو جانا ہے. عبید اللہ علیم کا شعر ہے کہ اس قافلے نے دیکھ لیا کربلا کا دن، اب رہ گیا ہے شام کا بازار دیکھنا. اور خبر ہے گرم صابر ظفر، خبر ہے گرم کہ ہے آج میرے کی رات، قتل کی رات کہاں گئے میرے بازو، کہاں گئے میرے ہاتھ. تو واقعات کربلا اور اس سے لوگوں نے بے شمار استفادے کی صورت پیدا کی ہیں اور اس سے استفادہ کیا ہے. اور مرثیے لکھے دیکھیے جی ہمارے زمانے میں شیرائی صاحب ہمارے ایک بہن ہیں، تصویر فاطمہ ان کا نام ہے، وہ کراچی میں رہتی ہیں اور بہت ہی باحجاب خاتون ہیں، جمیل مظہری کے خانوادے سے. انہوں نے بہت ہی اچھے مرثیے لکھے اور ان کی ایک کتاب تو میں نے آج سے کوئی 20 برس پہلے غالباً تصویر غم اس کا نام تھا، تو خواتین نے بھی اظہار کیا. ہماری فہمیدہ ریاض نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خطبوں سے استفادہ کیا. تو یعنی اس میں جسے آپ کہیے نا کہ اس میں ترقی پسندی کی اور رجعت پسندی کی، ہمارے نوجوانوں میں حارث خلیق نے جناب زینب سلام اللہ علیہ پہ بے حد اچھی نظم لکھی. اور ظاہر ہے کہ مرثیے تو ہلال نقوی اور حسنین کاظمی اور ہمارے ایک دوست رئیس احمر، انہوں نے بہت اچھی نظم آزاد میں کربلا کا واقعہ لکھا. کرار حسین صاحب، مجتبیٰ حسین صاحب، جن کے خود فیض صاحب، جن کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ان کی جو ترقی پسندی کے رجحانات سے، مگر ان لوگوں نے واقعہ کربلا کو اور اس کے عظیم المرتبت کرداروں کو اپنا مثالیہ بنایا اور عصر حاضر کے جو حالات ہیں اس سے انہوں نے اس کو کنیکٹ کیا اور استفادہ کیا. یقیناً. اور اگر ہم یہ کہیں کہ شعراء کے نزدیک جو سب سے بہترین صنف تھی وہ قصیدہ تھا، مرثیہ تھا، نوحہ، رباعی یا پھر منقبت، مسدس، وہ کون سی آپ کو لگتا ہے کہ وہ صنف تھی جس میں انہوں نے سمجھا کہ یہ بہترین زمین یہاں پہ فراہم ہوتی ہے، لہٰذا اس صنف میں زیادہ کربلا کے اوپر لکھنا ہے؟ دیکھیے مرثیے کے لیے شروع میں تو مختلف اصناف لکھے گئے، یعنی مثنوی میں بھی لکھا گیا رسائی ادب اور دوسری اصناف میں بھی لکھا گیا. میر کے یہاں آپ دیکھیں گے منقبتیں اور سلام اور طرح کے اور دوسرے اکابرین کے ہاں، مگر رفتہ رفتہ مسدس جو ہے وہ قرار پائی. اور یہ جو مسدس ہے شیعی صاحب، اس میں تمام جو اصناف ہیں اس کا جوہر سمجھیے کشید کر کے آ گیا ہے. یعنی اس میں غزل کی بیت بھی ہے، اس میں رباعی کا بیانیہ بھی ہے، اس میں قصیدے کا شکوہ بھی ہے، اور اس میں گویا مرثیے کی رسا کا سوز بھی ہے. تو یہ جامع ہے تمام اصناف سخن کی خوبیوں کی. کمال کمال. اور انفیکٹ کیا کہیں، جو پہلے بھی میں ذکر کر رہا تھا کہ اگر ہم کہیں کہ تحریک پاکستان اور اس میں بھی
کہیں ہمیں لگتا ہے کہ کربلا نے اس خطے کے مسلمانوں کو آپس میں جوڑا اور وہاں سے بھی تحریک لی، اور یہی وجہ ہے کہ شاید ہم ایک وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے؟ بہت ہی ہمارے ایک بزرگ سید سلیمان ندوی، جن کا ذکر آتا ہے ہمیں تحریک پاکستان کے ساتھ، ان کا ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا شعر ہے غزل کا کہ 1000 بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں، 1000 بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں، وہ ایک قطرہ خون جو رگے گلو میں ہے۔ اب آپ دیکھیے اس میں 2 مصروں میں پورا تصور شہادت بیان کر دیا گیا ہے کہ ہر آدمی کے بدن میں لہو کی ایک بوند ہوتی ہے جو اس سے کہتی رہتی ہے کہ دیکھ یہی موقع ہے کہ تو اظہار کلمہ حق کر دے، اعلاء کلمہ حق کر دے، چاہے جان جاتی ہے تو جائے۔ اچھا، اور وہ دوسری طرف وہ آپ سب سنتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مولانا محمد علی جوہر علیہ الرحمہ کا جو مارکۃ العرا شعر ہے، تو کربلا سے استفادہ اور ہوتا رہا ہے ہر زمانے میں، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے اہل حق ان سے فیضیاب ہوتے رہیں گے، ان سے اثر قبول کرتے رہیں گے اور ان کی طرف دیکھتے رہیں گے۔ لیکن اس وقت بھی ہم دیکھیں تو جو عالم اسلام ہے وہ مصائب سے دوچار تو بہر افتخار صاحب ہے، اور ایسے میں کہ کربلا جیسا ایک اتنا بہترین استعارہ آپ کے پاس موجود ہو، گویا کہ جس سے آپ انسپائر ہو کہ اپنے مصائب، اپنے محکومیوں کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں بڑی بدنصیبی ہے کہ شاید ابھی تک ہم لگتا ہے کہ اتحاد کی وہ فضا قائم نہیں کر سکے، اور پھر جو کربلا سے ایک حوصلہ اور جدت ملتی۔ اس زمانے میں جب مغلوں کی حکومت جو تھی وہ زوال آمادہ تھی اور گردی کا زمانہ تھا، تو ہمارے ایک بڑے شاعر بیدل نے ایک شعر فارسی میں کربلا کے حوالے سے لکھا تھا کہ کیست درین انجمن حامل عشق غیور، کیست درین انجمن حامل عشق غیور، ما ہمہ بے غیرتیم آئینہ کربلا۔ ہم اگر کربلا کے آئینے میں دیکھیں اپنے آپ کو تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے ہاں عشق غیور اٹھ گیا، اور عشق غیور اٹھ گیا تو ہم بالکل امن ملک عالمی استعمار کے سامنے بے دست و پا ہو کے رہ گئے ہیں۔ نہ ہم سے کشمیر کو آزاد کرایا جاتا ہے، نہ ہم سے فلسطین کے مسئلے کو حل کرایا جاتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے درپے ہیں، عراق میں، یمن میں، ایران میں، شام میں، جہاں جہاں مسلمان ہیں کوئی نہ کوئی قصہ کھڑا ہوا ہے۔ درپیش یقیناً ہے، بالکل ایسے ہے، لیکن بالخصوص پاکستان کے سینیریو میں اگر ہم بات کریں تو ظاہری سی بات اگین لگتا ہے، اور یقینی طور پہ اس پہ کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کہ کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جہاں سے اگر صحیح معنوں میں انسپریشن لی جائے تو اس ملک کے مسائل کو بھی حل کیا جا سکتا ہے، بٹ اگین لگتا یہ ہے کہ اس درسگاہ کو ابھی تک یا تو سمجھا نہیں گیا یا پہ اس کا استعمال نہیں کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں پچھلے 4-5 برسوں سے ایک بنیادی تبدیلی دیکھ رہا ہوں، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ بعض قوتیں جو ہیں جو درپے ہیں افتراق پھیلانے کی، اور ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور اجماع کی طرف اور اتحاد کی طرف قدم بڑھائے جا رہے ہیں، اور ہمارے جو وہ علماء جن کو سنا جاتا ہے، جن کو پڑھا جاتا ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں کہ تمام فرقوں کے درمیان اور تمام مسلکوں کے درمیان اور نظریاتی اختلافات کے باوجود اتحاد کی صورتیں پیدا ہوں،
اور جو بنیادیں فراہم ہو سکتی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ قرآن حکیم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم کی ذات گرامی سے محبت ہے۔ ان بنیادوں پر ملت متحد ہو سکتی ہے، ہوئی ہے، رہی ہے، ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ ہو سکتی ہے۔ پروگرام پہ آخر میں چاہوں گا کہ کچھ کربلا سے متعلق اپنا کوئی کلام اگر آپ ناظرین کی نظر کرنا چاہیں تو۔ جی، میں کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں ہے۔ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں ہے۔ وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے۔ وہ جو عاشورے کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ، اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے میں ہے، اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے میں ہے۔ موت رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں ہے۔ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ صدائے استغاثہ حسین کے جواب میں جو حرف بھی رقم ہوا وہ بے اثر نہیں رہا۔ کوئی بھی ہو، کسی طرف کا ہو، کسی نسب کا ہو، جو تم سے منحرف ہوا وہ معتبر نہیں رہا۔ صفیں جمی تو کربلا میں بات کھل کے آ گئی، کوئی بھی حیلہ نفاق کارگر نہیں رہا۔ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ بہت شکریہ افتخار عارف صاحب وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں، کربلا آج بھی اس دور حاضر میں بھی ظالموں کے خلاف کھڑے ہونے کا نام ہے، اور یقینی طور پہ یہ جو درس ہے، یہ جو پیغام ہے، یہ رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔